आज की कहानी तकरीबन हर घर की कहानी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये कितनी हकीकत के करीब है, यह पढ़कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। मेरे साथ यही हो रहा था। न जाने किस पाप की सज़ा मुझे अरसलान की सूरत में मिली थी। मेरे बराबर में मेरी खूबसूरत हसीन बीवी कुछ फासले पर गहरी नींद सो रही थी और सोते हुए किस कदर हसीन लग रही थी मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे जज्बात अरूज पर थे। इसकी गोरी रंगत पर बिखरी बिखरी जुल्फें और मनमोहना रूप देखकर दिल गुस्ताखी के लिए मचल रहा था। मगर जैसे ही मैंने बीच में सोए अरसलान को ज़ैनब से पीछे किया और बेड के किनारे पर तकिया रखा और ज़ैनब के तकिए पे लेटकर एक पुरसुकून गहरी सांस ली कि चलो शुक्र है कि अरसलान की आंख नहीं खुली। मेरा दिल शरारत करने को मचल रहा था। इसीलिए मैंने शहादत की उंगली से ज़हनी के चेहरे पर बिखरी लिट पीछे की तो वो बुरी तरह से हड़बड़ा के उठी थी। इससे पहले कि कुछ कहती और इसकी आवाज़ सुनकर अरसलान उठ बैठता, मैंने इसके मुंह पे हाथ रख दिया। वो शायद गहरी नींद से जागी थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी। मैंने इसके कान के करीब जाकर कहा, शोर मत मचाओ, अरसलान उठ गया तो मेरा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ ज़हनी के मुंह से पीछे किया। जैसे ही मैं इस पर झुका तो एक ज़ोरदार टांग मेरी कमर पर लगी थी। मेरा दिल यकबारगी से धड़का था। फिर मेरे बाल पूरी तरह से बेदर्दी से खींचे गए थे। पीछे हटो डैडी, मेरी मम्मा को क्यों मार रहे हो? मैंने दिल में कहा। दत्त तेरे की, कमबख्त एन टाइम पर ही उठता है। जैनी ने मुझे खुद से पीछे धकेला था। कहने लगी, मिठू अब कभी भी हट नहीं सकते, उठा दिया ना, अब ये मेरी पूरी रात काली करेगा। क्योंकि अरसलान का लाउड स्पीकर शुरू हो चुका था। मैंने कहा, कमबख्त, खबीस, उल्लू का पट्ठा। जैनी ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर इसे गोद में पकड़ा था और मुझे बड़े गुस्से से देख रही थी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था। जैनी ने अरसलान को अपने साथ लगाया और चुप करवाने लगी। कहने लगी, आपको पता नहीं क्या मसला है, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मेरे साथ। आपको पता है कि अगर इसकी आंख खुल जाए तो कितनी मुश्किल से सोता है। ज़ैनब इसे बहलाने लगी, लेकिन इसका रोना शुरू हो चुका था। मैंने कहा, पता नहीं ये मेरे किस पाप की सज़ा है जो मुझे दिए जा रहा है कि ज़रा भी मुझे कुछ करने नहीं देता। अरसलान को लेकर ज़ैनब को मजबूरन खड़ा होना पड़ा था। फिर वो कमरे में टहलने लगी, साथ साथ मुझे भी बातें सुनाने लगी। कहने लगी, एक तो पूरा दिन मैं घर के कामों से थक जाती हूँ और रात को भी सोना नसीब नहीं होता। आपको क्या ज़रूरत पड़ी थी? चैन नहीं है आपको? अब खुद तो आराम से सो जाएंगे और मुझे सुबह तक जागना पड़ेगा। सारी रात मेरी काली हो जाएगी। अब सारी रात इसे चुप करवाते हुए गुजर जाएगी। जब से ये कमबख्त पैदा हुआ है, जैसे ही तुम्हारे पास आता हूँ तो ये किसी थानेदार की तरह उठकर बैठ जाता है। अरसलान 2 साल का था, लेकिन बातें साफ करता था, बल्कि ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही करता था। रोते हुए कहने लगा, मम्मा डैडी आपको मार रहे थे, आपका गला दबा रहे थे। मैं इसे खा जाने वाले अंदाज से देख रहा था और ज़ैनब मुझे। आज भी जैसे ही मैं ज़ैनब की तरफ झुका था, इसे लगा कि मैं इसका गला दबा रहा हूँ या इसे मार रहा हूँ। मैंने तकिया दुरुस्त किया और करवट बदल कर लेट गया। कुछ ही देर बाद अरसलान सो गया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ज़ैनब के करीब भी जाता। सुबह ज़ैनब ने मुझे ऑफिस के लिए जगाया था। मैंने एक आंख खोल के देखा तो कमरे में अरसलान मौजूद नहीं था। मैं फ़ौरन से उठ खड़ा हुआ। ज़ैनब अलमारी से मेरे कपड़े निकाल रही थी। आधी नींद में थी और आपको तो पता है बीवी जब आधी नींद में होती है तो कितनी हसीन लगती है। इस पर प्यार ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही आता है। मैं तेज़ी से चलता हुआ अलमारी के करीब आया था। मुझे पता था कि सुबह सुबह ज़ैनब अरसलान को मेरी वालदा को पकड़ा कर जल्दी से मेरे कपड़े निकालती है और फिर नाश्ते के लिए किचन में जाती है। इसके बाद तो घन चक्कर बन जाती थी। रात से पहले कमरे में आने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैंने पीछे से जाकर इसे अपने हसार में लिया था। कहने लगी, मिठू पीछे हटो, पहले ही आपकी वजह से मेरी सारी रात खराब हुई है। अभी भी मेरी आंखों में नींद है, पता है इतने काम हैं। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? मुझे कब वक्त दोगी? महीनों गुजर जाते हैं, तुम मेरे करीब नहीं आती, तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। मैं इसका रुख अपनी जानिब कर चुका था और इसे अपने हसार में ले चुका था। कहने लगी, घड़ी पे नज़र मारना, फिर सोच लेना कि तुमने क्या करना है। मैंने कहा, नहीं होती देर, अगर होती भी है तो होने दो देर, भाड़ में जाए ऑफिस।
चलो ना ज़ैनी, बस 5 मिनट के लिए बेड पे आओ। वो कहने लगी, नहीं मिट्ठू प्लीज़ छोड़ो मुझे। लेकिन मैं ज़बरदस्ती इसे बेड तक ले आया था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। इसीलिए अरसलान ने दरवाज़ा खोला और फीडर पकड़े अंदर आ गया। अरसलान को देखकर ज़ैनब ने मुझे फिर से पीछे किया था और कमरे से बाहर चली गई। मैं ज़िद होके रह गया था। बहरहाल मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ और गुस्से में बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। वहाँ गया तो मेरे एक कोलीग ने मुझे मिठाई का डब्बा पेश किया। कहने लगा, मेरी शादी पक्की हो गई है अगले महीने की 10 तारीख को। मैंने मिठाई पकड़ी और मरे दिल से खाई। कहने लगा, तुम्हारा क्यों मुंह भरना हुआ है, क्या बीवी से जूते खा के आए हो? मैंने कहा, नहीं, ये शादी का जो लड्डू होता है ना बेटा, ये बस 1 महीने की खुशी देता है। शादी के साल 2 साल बाद तुम्हारी शक्ल पर भी यही नहुसत छाई होगी जो मेरी शक्ल पर छाई है। मेरा दोस्त हंसने लगा। कहने लगा, क्या हुआ है? मैंने कहा, देखो, एक तो शादी के फौरी बाद बच्चे की जल्दी मत करना, वरना वो तुम्हारी ज़िंदगी अजीरन बना के रख देगा। वो मेरी बात सुन के हंसे जा रहा था। कहने लगा, बच्चे तो घर की रौनक होते हैं पागल। मैंने कहा, बेटा, ये तुम अभी कह रहा है क्योंकि दूर के ढोल सहाने होते हैं, जब करीब जाके देखो तो कानों को फाड़ते हैं। जब रात के 3 बजे तुम बेगम के पास जाओगे और तुम्हारा बच्चा रोएगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। ये कहकर मैंने गुस्से से पेन फाइल के अंदर फेंका था और मेरा दोस्त हंसे जा रहा था और मेरा जी चाह रहा था किसी का गला दबा कर अपना सारा गुस्सा निकाल दूं। बहरहाल पूरा दिन मेरा ऐसे ही गुजरा था। घर गया तो मेरी बड़ी बहन आई हुई थी। अरसलान को गोद में पकड़ा हुआ था, इसे तैयार कर रही थी और इसके बच्चे मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, मामू मामू कर रहे थे। मैंने 2-2 थप्पड़ तीनों को लगाए। मैंने कहा, हटो पीछे कम बख्तो, एक मेरा नमूना कम है क्या जो तुम लोग भी आ गए हो? ये सुनकर मेरी बहन ने मुझे गुस्से से देखा। कहने लगी, शर्म नहीं आती? पूरे 2 महीने बाद आती हूँ, इस तरह तुम्हारा मुंह गुब्बारे की तरह फूला रहता है। मैंने कहा, ऐसा करो, अब जब तुम वापस जाओगी ना तो अरसलान को भी अपने घर ले जाना, 2 दिन इसे भी अपने घर रखना, आखिर इसकी भी फूफो का घर है, इसे भी रहना चाहिए। मैंने तंजिया कहा था। कहने लगी, ये भी तो छोटा है, ज़रा 6-7 साल का हो जाए तो ले जाऊंगी। फिर कहने लगी, ज़ैनब, खाना भी मत लगाना, जमाल बस पहुंचने वाला होगा। मैंने कहा, यक ना शद दो शद, एक तो जब भी तुम यहाँ आती हो तुम्हें जमाल भाई का बड़ा ख्याल आ जाता है, फ़ौरन से बुला लेती हो इन्हें। कहने लगी, तो और क्या, हम दोनों जुड़वा जो हैं, इसलिए हमारा जी नहीं लगता। मैंने कहा, हाँ, तुम दोनों का आपस में बड़ा इत्तेफाक है, बस मैं ही फालतू में आ गया था। ये कहते हुए मैं अपनी वालदा के पास जाके बैठ गया और इनका हाथ अपने लबों पे लगाया। वो भी मेरे माथे पे बुसा देने लगी और ये रोज़ की रूटीन थी। मैं जब भी ऑफिस से आता सबसे पहले अपनी वालदा से ही मिलता था। कभी कभी दोनों बहन भाई आते हैं तो खुशी से इस्तकबाल किया करो, और तुम्हें क्या करना पड़ता है, सारा कुछ तो ज़ैनब करती है। मैंने कहा, मेरी बीवी सबको ही मुयस्सर है सिवाय मेरे। किचन में खड़ी ज़ैनब ने मुझे किचन से बाहर मुंह निकालकर घूर के देखा था। हाथ में प्याज पकड़े फटाफट सलाद काट रही थी, जिसम में से पूरे कपड़ों से सब्जियों की और ख़ास तौर पे लहसुन अदरक की बू आ रही होगी। मैंने कोफ्त से सोचा और अरसलान को पकड़ लिया, जो कि मेरी ही तरफ लपक रहा था। कुछ देर में जमाल भाई भी अपनी बीवी बच्चों के साथ आ चुके थे। खाना सबने ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए खाया था। जमाल भाई के 3 बेटे थे और 1 बेटी। अलबत्ता जहरा के 2 बेटे और 1 बेटी थी, बस मेरा ही 1 बेटा था। खाना ज़ैनब ने तैयार करने के बाद वो नहाने चली गई, फिर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर ही बाहर आई थी। खाना लगाने में मैंने ही इसकी मदद की थी, क्योंकि मेरे बाद कोई नहीं था, ना कोई छोटी बहन ना भाई, और वजह मैं था। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए थे, जिसकी सज़ा मुझे यूँ मिल रही थी। लेकिन बहरहाल खाने के दौरान ज़ैनब मेरे ही बराबर में बैठी थी। अब्बा और अम्मा खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे। जमाल भाई कहने लगे, अरसलान तो माशाल्लाह से 2 साल का हो गया, तुमने कोई दूसरी खुशखबरी के बारे में नहीं सोचा? मैंने कहा, वो सोचने दे तो मैं कुछ सोचूं, कम वक्त पता नहीं इसको रात भर नींद क्यों नहीं आती। ये सोएगा तो मैं कुछ करूँगा ना। मेरे इस बेबाक जुमले पर ज़ैनब ने मेरे पैर पर ज़ोर से अपना पैर मारा था और मेरा भाई हंसने लगा था। मेरी बहन भी हंसने लगी और फिर कहने लगी, पूरा का पूरा तुम पर गया है, याद है तुम क्या क्या करते थे? मैंने कहा, तुम दोनों जुड़वा बहन भाइयों की पॉलिसी थी, तुम लोगों ने ही मुझे फंसाया था, वरना मैं बहुत शरीफ बच्चा था। मेरी बहन कहने लगी, हाँ, शीन से शरीफ। ज़ैनब कहने लगी,
بہت بے شرم ہیں، ذرا بھی لحاظ نہیں ان کو۔ یہ کہہ کر وہ دھونے والے برتن اٹھانے لگی اور کچن میں چلی گئی۔ ویسے ہی وہ بہت شرمیلی سی تھی، میرے ذرا سے بے باک جملے پر بلش ہو جاتی تھی اور کچھ اس کی حیا کو دیکھ کر میرا دل بےتاب ہو جاتا تھا، لیکن فی الحال تو میں ٹھنڈی آنکھوں پر ہی گزارا کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے میرے ماں باپ کی بددعا لگی ہے، انہوں نے مجھے غصے میں کوئی ایسی بددعا ضرور دی ہوگی۔ اچھا، اب میں اس بات کا ذکر زینب سے کرتا تو میرے کندھے پہ زور سے مکہ مار دیتی۔ کہنے لگی، شرم تو نہیں آتی آپ کو؟ میں نے کہا، سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں سچ نہیں پتا نا، اس لیے تم ایسا کر رہی ہو۔ کہنے لگی، ایسا بھی کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا، وہی جو ارسلان کرتا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا، وہ بھی ہنسنے لگی، کہنے لگی، پھر تو صحیح ہوتا ہے آپ کے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، لیکن اس میں میرے بڑے بہن بھائیوں کی پالیسی تھی۔ اصل میں میرے دونوں بہن بھائی جڑواں تھے اور 12ویں جماعت میں پڑھتے تھے جب میں پیدا ہوا۔ مجھے زہرا بتاتی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو ان دونوں نے مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ماں باپ کی عمر نہیں ہے کہ بڑے بچے 16-17 سال کے ہوں اور وہ پھر سے بچہ پیدا کریں۔ اسی لیے میری پیدائش پر زیادہ گرم جوشی کسی نے نہیں دکھائی تھی، اور زہرا آپا مجھے پکڑتی تک نہیں تھی اور نہ ہی جمال بھائی۔ دونوں ہی مجھ سے چڑ کھاتے تھے۔ اپنے ماں باپ کو ان کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے ان دونوں نے میرا کبھی خیال نہیں رکھا۔ بس میری والدہ تھیں جو مجھے سنبھالتی تھیں، پکڑتی تھیں اور پیار کرتی تھیں، اسی لیے میں اپنے والدین کا عادی ہونے لگا تھا۔ میرے والد کے کام کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ وہ ہمارے شہر سے کچھ دور فیکٹری میں کام کرتے تھے، اسی لیے صرف ہفتے کی رات انہیں چھٹی ملتی تھی۔ ہفتے کی رات کو آتے، پھر اتوار کا پورا دن گھر پر ہوتے اور پیر کی صبح صبح پھر سے چلے جاتے۔ اس لیے میری امی کا زیادہ تر وقت میرے ساتھ گزرتا تھا۔ گھر کے کاموں سے وہ فارغ ہو کر مجھ سے ہی کھیلتی رہتی تھیں، کبھی فیڈر دینا، کبھی خیال رکھنا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا، مجھے اپنی والدہ کی عادت پکی ہوتی چلی گئی، اتنی زیادہ کہ میں 7 سال کی عمر میں بھی اپنے اماں اور ابا کے بیچ میں سوتا تھا۔ غلطی سے بھی میرے والد کا ہاتھ میری والدہ کے ہاتھ کے اوپر آ جاتا تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا۔ میں فوراً سے اپنے والد کا ہاتھ پیچھے جھٹکتا اور اپنی امی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر پھر سوتا تھا۔ پہلے تو مجھے لاڈ لاڈ میں سمجھ کر میری ان شرارتوں کو، ان باتوں کو مذاق میں لیا جانے لگا۔ ویسے تو میرا نام ریحان تھا، لیکن چھوٹا تھا، اس لیے میری والدہ مجھے مٹھو مٹھو کہتی تھیں۔ بڑے بہن بھائیوں نے بھی مٹھو کہا، اسی لیے اپنا اصل نام تو مجھے بھی ٹھیک سے یاد نہیں۔ ہاں، اسکول میں البتہ ریحان ہی کہتے تھے، لیکن جیسے ہی میں 8 سال کا ہوا، ابا کہنے لگے، اب تم اپنے بہن بھائیوں کے کمرے میں سویا کرو۔ میں نے کہا، میں کیوں سوؤں بھائی کے کمرے میں تو امی کے ساتھ سوؤں گا۔ وہ کہنے لگے، دیکھو بیٹا، اب تم بڑے ہو رہے ہو، تمہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے حالات بہت اچھے نہیں تھے، اسی لیے ہمارے گھر میں بس 2 کمرے تھے اور ایک ڈرائنگ روم تھا۔ البتہ دوسرا کمرہ کافی بڑا تھا کہ بیچ میں ایک دیوار سی کی ہوئی تھی۔ ایک طرف جمال بھائی کا سنگل بیڈ تھا، ان کی الماری اور اسٹڈی ٹیبل تھا، دوسری طرف زہرا کا بھی سنگل بیڈ تھا۔ میرے والد کہنے لگے، ایسا کرو، تم جمال کے ساتھ سو جایا کرو۔ وہ کہنے لگے، میرے بیڈ پہ یہ کہاں پورا آئے گا، میں نہیں سلاؤں گا، اس کو بولو زہرا کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے۔ کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے جمال، میں اسے نہیں سلاؤں گی۔ میں نے کہا، مجھے بھی نہیں سونا ان کے ساتھ، میں امی کے ساتھ سوؤں گا۔ لیکن میرے والد اس بار باضد تھے، کہنے لگے، نہیں، اب تم بڑے ہو گئے ہو۔ بہرحال جیسے میری نہیں چلی، اسی طرح جمال بھائی اور زہرا آپی کی بھی نہیں سنی گئی۔ بیچ کی دیوار کو ہٹا کر وہاں ایک تیسرا بیڈ میرے لیے بچھایا گیا، جس سے ان دونوں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہونے لگی اور دونوں کا غصہ مجھ پر نکلتا تھا۔ کہنے لگے، یہ بس فساد کی جڑ ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اس نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہے۔ جب دیکھو اماں اسی کو ہاتھ کا چھالا بنائے پھرتی ہیں۔ ارے ضرورت کیا تھی اسے پیدا کرنے کی، ذول میں اماں ابا نے اس عمر میں یہ کام کیا۔ زہرا آپا نے غصے سے کہا۔ جمال بھائی کہنے لگے، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تمہیں پتا ہے کالج کے لڑکوں نے میرا کتنا مذاق اڑایا، اس کم وقت نے بھی اتنی دیر بعد آنے کی ضد باندھی ہوئی تھی، کیا ضرورت پڑی تھی آنے کی؟ اچھا خاصا ہم سکون سے رہ رہے تھے، بیچ میں اچھی خاصی دیوار تھی، میں اپنے حساب سے سوتا تھا، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ جب گھر میں کمرے کم ہوں تو بچے بھی سوچ کر پیدا کرنے چاہیے، یہ تھوڑی ہے کہ بھی ڈھیر لگاتے چلے جاؤ۔ میں چپ چاپ ان دونوں کی بکواس سن رہا تھا کہ اچانک سے جو کچھ ان دونوں نے کہا میرے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ زہرا کہنے لگی، جمال مجھے تو نہ دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب کالا لگ رہا ہے؟ کہنے لگی، اماں ابا نے جو اس کمینے کو الگ کیا ہے نا، ان کا کوئی اور پروگرام ہوگا۔
وہ کہنے لگے تمہارا مطلب ہے کوئی اور چھوٹا بہن بھائی؟ زہرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جمال کہنے لگا شٹ اپ یار، دیکھو اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اب میں جاب کرتا ہوں اور اماں تمہارے رشتے دیکھ رہی ہیں۔ سوچو میرا کوئی بہن بھائی آیا تو کیا ہوگا؟ دونوں ہی بڑے پریشان تھے، لیکن مجھے جمائیاں آ رہی تھیں۔ سوچ تو میں بھی اسی نیچ پر رہا تھا، لیکن اپنی عمر کے حساب سے اگر میرا کوئی بھائی آ گیا تو وہ میری امی پر حق جمانے کے لیے آ جائے گا۔ میری تو بالکل چھٹی ہو جائے گی، اور مجھے تو امی کے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ وہ مجھے نظر نہیں آتی تو مجھے کچھ ہونے لگتا تھا، اس لیے پریشان تو میں بھی ہو چکا تھا۔ زہرا کہنے لگی ایک آئیڈیا ہے میرے دماغ میں۔ جمال بھائی کہنے لگا وہ کیا؟ کہنے لگی دیکھو میری بات سنو، ہم نہ مٹھو سے اپنا مطلب سیدھا کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا ڈفر کیا کرے گا؟ یہ صرف ہماری زندگی حرام کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اور کچھ نہیں کرے گا۔ ابا کے 2 تھپڑ کھا کر یہاں آ گیا ہے کمبخت کہیں کا۔ جمال بھائی کو پھر سے مجھ پر غصہ آیا تھا۔ زہرا کہنے لگی تم چپ تو کرو، بات تو سنو۔ تو وہ کہنے لگا اچھا بولو، پھر پتہ نہیں انہوں نے کیا کٹر پٹر کی۔ پھر جمال بھائی کہنے لگے یہ کام کرو، تم اماں ابا کے کمرے کے پاس جاؤ اور زور سے دروازہ پیٹ دو اور زور زور سے رونے لگ جاؤ۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہو کہ آپا سو رہی ہیں اور جمال بھائی زور زور سے کھراٹے لے رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے امی کے ساتھ سونا ہے۔ میں نے کہا ابا نے 2 تھپڑ مارے ہیں، میں تیسرا تھپڑ نہیں کھاؤں گا۔ میں نے پہلے تو صاف انکار کر دیا۔ جمال بھائی کہنے لگے 10 روپے دوں گا تمہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب 10 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، بڑے آرام سے کلفی بھی آ جاتی تھی اور کافی چیزیں بھی۔ مجھے بھی لالچ ہونے لگی، ظاہر سی بات ہے 8 سال کا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ زہرا ابا کہنے لگی پھر امی کے ساتھ سونے کا موقع بھی تو ملے گا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ میں نے کہا جمال بھائی وعدہ کریں، آپ مکریں گے تو نہیں؟ کہنے لگے ٹھیک ہے پکا وعدہ، 10 روپے دوں گا پورے، اور وہ بھی کڑک نوٹ ہے۔ اب جا جا میرے شیر، جا کے ہلہ بول دے۔ میں اپنے بیڈ سے کھڑا ہو کر کمرے کی لائٹ بند کی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے اپنے اماں ابا کا دروازہ زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ رونا تو ویسے بھی مجھے آ رہا تھا کیونکہ مجھے امی کے بغیر سونے کی عادت بالکل بھی نہیں تھی۔ بہرحال میری عمر اتنی نہیں تھی کہ مجھے پتا ہوتا کہ اندر آخر کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ بڑے بہن بھائیوں نے کہا ہے کہ کوئی چھوٹا بہن بھائی آ کر میرے حق پر ڈاکہ ڈالے گا، تو یہ بات میرے لیے کافی تشویشناک تھی۔ میرے رونے کی آواز سن کے امی نے دروازہ کھولا۔ ابا پیچھے بیڈ پر غصے سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ امی نے سر پر جلدی سے دوپٹہ پہنا کیونکہ ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ کہنے لگی کیا ہوا، یہاں کیوں آ گئے؟ میں روتے ہوئے امی کے ساتھ لگ گیا۔ میں نے کہا میں نے نہیں سونا وہاں پر، جمال بھائی کھراٹے لے رہی ہیں اور ان کے کھراٹوں سے مجھے کتے کی آواز آ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ امی کہنے لگی اچھا چلو میرے ساتھ، میں دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے۔ میں رونے لگا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں نے نہیں سونا، میں نے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ میری ضد کرنے پر میرے بابا مجھے ڈانٹنے لگے۔ کہنے لگے تم چھوٹے بچے ہو کیا؟ میں نے ٹانگیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ میری والدہ کہنے لگی کیا ہو گیا ہے آپ کو اشفاق، بچہ ہی تو ہے۔ وہ کہنے لگے بچہ کہہ کہہ کے تم نے اسے سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ زہرا اور جمال 5 سال کے تھے جب سے الگ سو رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ ان کی بات اور ہے، دونوں جڑواں تھے، اسی لیے ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہتے، اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ کتنا چھوٹا ہے، دونوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا آؤ میرے ساتھ۔ اماں کا یہ کہنا تھا۔ میں فٹافٹ سے کمرے میں گیا اور دھڑم سے بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ابا نے غصے سے کمرے کی لائٹ بند کی، پھر تکیہ غصے سے درست کیا اور لیٹ گئے۔ اماں سے کہنے لگے صفیہ تمہیں پتا ہے نا 8 دن بعد میں واپس آتا ہوں، تم نے کیوں اس کو اپنا عادی بنا کے رکھا ہے؟ کہنے لگی اچھا بچہ ہے، سونے دیں اسے، اس کے سامنے اس قسم کی باتیں نہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہنے لگے اگر مجھے یہ اگلے ہفتے نظر آیا تو دیکھ لینا، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کے پہلو کے ساتھ لگ گیا۔ وہ میرا سر سہلانے لگیں۔ دوسرے دن تو واقعی جمال بھائی نے مجھے 10 کا کڑک نوٹ دیا تھا۔ میں بڑا خوش ہوا۔ اگلی صبح پیر تھی اور ابا غصے سے تن فتن کرتے ہوئے دوبارہ اپنی فیکٹری کی طرف چلے گئے اور میرا رستہ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ میں پھر سے اپنی اماں کے کمرے میں سونے لگا، لیکن ابا کے چکر میں میرے بہن بھائیوں کی مجھ سے تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تھی، ورنہ تو مجھے دیکھتے ہی ان کے ماتھے پہ بل پڑتے تھے، لیکن جب سے میں نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا وہ بڑے خوش تھے۔ اب میں یہی کرتا، جب بھی ابا آتے تو اماں مجھے بہن بھائیوں کے کمرے میں جا کر لٹا دیتی اور کہتی چپ چاپ آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، خبردار جو تم کمرے میں آئے۔ لیکن میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس کمرے کے باہر جا کر دروازہ پیٹنے لگ جاتا۔
کبھی کہتا میرے پیٹ میں بہت درد ہے اور پیٹ پکڑ کے دوہرا ہونے لگتا، کبھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا، کبھی کہتا میرے اندر بہت تیز بخار ہے۔ میرے ابا میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے، کہنے لگتے ٹھنڈا تو ہے، کون سا بخار ہے تمہیں؟ تو میں کھانسنے لگتا۔ میں کہتا اندر بخار ہے، آپ کو کیا پتا، مجھے ایسے ہی چڑھتا ہے۔ اماں مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتی تھیں، اسی لیے کہتی تھیں اچھا چلو اب آ کر لیٹو اور چپ چاپ سو جانا۔ ابا کا پارا ہائی ہونے لگا تھا، وہ اب مجھے ڈانٹنے لگے تھے۔ یہ سلسلہ اب کافی حد تک بڑھنے لگا۔ میں 10 سے 12 سال کا ہوا تو آپا کی منگنی شہباز بھائی سے ہو چکی تھی اور جمال بھائی کی منگنی میری پھپھو ذات فرا آپی سے۔ اب انہیں فون پہ باتیں کرنی ہوتی تھی، اس لیے میں انہیں کھٹکنے لگتا تھا۔ پھر مجھے واقعی اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت تھی، وہ بھی جب ابا کے ساتھ کمرے میں بند ہوتی مجھے کچھ ہونے لگتا، پتہ نہیں کیوں۔ شاید 8 سال کی عمر سے جو بات میرے دماغ میں بیٹھی تھی وہ اب گھر چکی تھی، مجھے چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار رات کے وقت مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی، اس لیے بار بار دماغ میں آتا کہ دیکھو تو صحیح آخر ابا جب گھر میں آتے ہیں تو کرتے کیا ہیں۔ میں کمرے سے باہر آیا اور اماں ابا کے کمرے کے پاس کھڑا ہو گیا، پورے دروازے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، ہاں اوپر ایک روشن دان تھا۔ میں چپ چاپ جا کر صحن میں گیا اور وہاں سے سٹول اٹھایا اور دروازے کے پاس رکھ دیا، لیکن جیسے ہی سٹول پہ چڑھنے لگا آپا نے میرا کان پکڑا، کہنے لگی مٹھو کے بچے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اماں ابا کیا کر رہے ہیں۔ تو اماں دروازہ بند کرتی ہیں جب ابا آتے ہیں، ویسے تو پورا دن دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگیں اب تم چھوٹے نہیں ہو، سمجھدار ہو، چلو جا کے لیٹو وہاں پر۔ کمبخت، وہ تو اچھا ہوا میں پانی پینے کے لیے باہر آئی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا، اگر میں نے تمہیں دوبارہ ایسے حرکت کرتے دیکھا تو 2 چماٹے لگاؤں گی۔ میری آپا نے سٹول پکڑ کے واپس صحن میں رکھا، میرے سر پر 2 تھپکی لگائی اور مجھے کان سے پکڑ کر کمرے میں لے گئیں اور بستر پہ لے جا کر سلا دیا۔ بہرحال پھر میرے بھائی اور بہن کی شادی ہو گئی، جو ایک کمرے کا آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اب جمال بھائی کی بیوی فرا ان کے کمرے میں آ گئی تھی اور مجھے ڈرائنگ روم میں جگہ ملی تھی۔ ہمارے ابا نماز کے بہت پابند ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں چھوڑتے تھے اور ہمیں بھی نماز پڑھواتے تھے، وہ بھی لازمی۔ میں اس وقت 14 یا 15 سال کا ہوں گا جب میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ابا آتے ہیں تو صبح صبح چولہے پر پانی کا پتیلا رکھ دیتے ہیں، اور میں سوچتا تھا ابا کو اتنی جلدی نہانے کی کیا ہے۔ ابا تو کہتے ہیں کہ میرے سینے میں درد رہتا ہے، کھانسی بہت آتی ہے، ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے، تو کیا ضرورت پڑی ہے انہیں اس وقت نہانے کی، صبح 10 بجے نہایا کریں جب دھوپ نکل جاتی ہے۔ میں نے تو ابا کا خیال کرنا چاہا تھا، اس لیے میں بھی اٹھ گیا اور کچن میں آ کر ابا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت چولہا جلا رہے تھے، جیسے ہی پلٹے مجھے سامنے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہیں اذانوں کی آواز نہیں آ رہی، جاؤ جا کر وضو کرو اور نماز پڑھو۔ میں نے کہا ایک بات تو بتائیں، آپ اس وقت نہا کے کیا کریں گے؟ آپ تو کہتے ہیں آپ کے سینے میں درد ہے اور ٹھنڈ بھی جلدی لگ جاتی ہے، اتنی سردی میں آپ اس وقت کیوں نہا رہے ہو؟ آپ بھی میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے چلیں۔ میرے بات سن کے وہ کچھ گھبرائے تھے، کہنے لگے تم زیادہ بولنے نہیں لگ گئے، جو تمہیں کہتا ہوں وہ کرو، چلو جاؤ تم جا کے مسجد میں نماز پڑھو، میں آتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ کو آج نہانے نہیں دوں گا، آپ نہاؤ گے تو پھر آپ کو صبح بخار چڑھ جائے گا، مجھے پتا ہے نا ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے پاگل کے بچے کمینے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں سوچنے لگا میں نے ایسا کیا کہا، ایک تو ان کا احساس کیا، اوپر سے گالیاں نکال رہے ہیں۔ میری والدہ بھی اٹھ کے آ گئیں، یہاں تک کہ میرے بھائی اور بھابھی بھی آ گئے۔ جمال بھائی کہنے لگے کیا ہوا ابا اس وقت کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس کھوتے کے بچے کو کچھ عقل دو، باپ سے الٹے سیدھے سوال کرتا ہے۔ جمال بھائی مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا ہوا، ایک تو ان کا احساس کر رہا ہوں، رات کو نہیں کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈ بہت جلدی لگ جاتی ہے، مجھے کھانسی بہت آتی ہے۔ کہنے لگے ہاں تو پھر؟ میں نے کہا یہ دیکھیں پتیلے میں پانی گرم کر کے نہا رہے ہیں، اس وقت مجھے بتائیں کیا نہانے کی کوئی لاجک ہے؟ دن چڑھے نہا لیں۔ میرا بھائی یہ سن کر اپنی ہنسی دبانے کی مشکل سے کوشش کرنے لگا، اور بھابھی تو وہیں سے واک آؤٹ ہو گئیں، کہنے لگا تم باہر آؤ اور وضو کرو، مسجد میں جا کر نماز پڑھو۔ میں نے کہا ساری نمازیں مجھ پر فرض ہیں اور آپ دونوں بخشے ہوئے ہو۔ کہنے لگے میں ابھی آ رہا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ابا آ جائیں گے بعد میں یا گھر پہ پڑھ لیں گے۔ بہرحال جمال بھائی میرے ساتھ ہی نماز پڑھنے گئے تھے۔ پھر مسجد میں مولانا صاحب سے کہنے لگے مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں بولو میاں۔ پھر جمال بھائی نے پتہ نہیں ان کے کان میں کیا خسر پسر کی،
کہ مولانا صاحب اب روزانہ عشاء کے بعد مجھے لے کر بیٹھ جاتے اور شروع ہو جاتے۔ بہرحال آہستہ آہستہ مجھے عقل آ چکی تھی، یا یہ سمجھیے کہ آگاہی ہو گئی تھی۔ پھر جمال بھائی کی نوکری اچھی لگ گئی، انہوں نے گھر الگ کر لیا اور میں نے بھی پڑھائی ختم کر کے نوکری کرنے لگا۔ وقت کافی آگے بڑھ گیا، ہم نے ایک بڑا گھر لے لیا۔ جمال بھائی کا گھر ہمارے گھر سے بس تھوڑا سا ہی دور تھا، اور زہرا آپا کا بھی، لیکن زہرا آپا مہینے ڈیڑھ مہینے بعد ہی آتی تھیں، ایک دو راتیں گزار کر پھر جاتی تھیں۔ اب جمال بھائی سے ان کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ دونوں جڑوا تھے، آپس میں ہر بات سہیلیوں کی طرح شیئر کرتے تھے۔ البتہ میں اکیلا تھا، میں نے کسی دوسرے کو آنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ لیکن اس کا انجام بھی دیکھ لیں کہ میرا بیٹا بھی بالکل مجھ پر گیا ہے۔ یہاں میں زینب کے قریب ہوتا نہیں ہوں کہ وہ بھاں بھاں کر کے رونے لگتا ہے، کم بخت ہاتھ نہیں پکڑنے دیتا۔ زینب میری خالہ ذات تھی اور مجھے پسند بھی بہت تھی۔ اماں نے جب رشتے کا پوچھا تو میں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ بس ایک مہینہ ہمارا بہت اچھا گزرا تھا، لیکن ارسلان کو آنے کی جلدی تھی۔ آ تو گیا، لیکن تھانے دار تھا پورا۔ ایسا شاید بہت سے گھروں میں ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدارا کبھی بھی بڑے بہن بھائیوں کی باتوں میں آ کر اماں ابا کے دروازے کو مت بجائیے گا، کیونکہ اگر ان کے دل سے کوئی ایسی بدوا نکل گئی تو آپ کا بیٹا بھی آپ سے پورا پورا بدلہ لے گا۔ شاید اب بھی ایسے بچے ہر گھر میں پائے جاتے ہیں جو اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہ باپ کا ہاتھ بھی ماں کے ہاتھ پہ برداشت نہیں کرتے اور چھٹ سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ کہ آپ کے گھروں میں بھی ایسے بچے موجود ہیں؟ پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔